आज हम मौजूद हैं अंदरून हैदराबाद के एक अहम और तारीखी मकाम हैदर चौक के पास। ये वो जगह है जिसे मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ नामों से याद किया गया। कभी गोल पार्क, कभी फवारा चौक या फाउंटेन स्क्वायर, कुछ लोग इसे दुआ चौक भी कहते थे। लेकिन आज ये इलाका इनकलाबी रहनुमा और हारी तहरीक के बानी कामरेड हैदर बख्श जतोई साहब के नाम की निस्बत से हैदर चौक के नाम से पहचाना जाता है। बात हैदर चौक की हो और कल्लू पकोड़े वाले का जिक्र ना हो तो ये ज्यादती होगी। लाल ईंटों से बनी इस कदीम इमारत के बिल्कुल सामने, जिसमें कभी एक मशहूर चाइनीज रेस्टोरेंट हुआ करता था, आज भी कल्लू पकोड़े वाले की दुकान मौजूद है। शाम के औकात में यह दुकान अब कल्लू भाई के बेटे संभालते हैं। हैदर चौक की एक और इनफरादियत बरतानवी दौर की शानदार और दिलकश इमारतें हैं। क़याम पाकिस्तान से पहले यहाँ हिंदू बिरादरी बड़ी तादाद में आबाद थी, जो बाद में हिंदुस्तान मुंतकिल हो गई, मगर जाते जाते वो अपने पीछे एक अनमोल विरसा छोड़ गई। ऐसी इमारतें जो हुस्न फन का आला नमूना है। हैदराबाद में आज भी बंटवारे से कब्ल की कई इमारतें अपनी असल हालत में कायम हैं, जो पुराने, खूबसूरत और पुरसुकून हैदराबाद की झलक दिखाती हैं। हैदराबाद की मिट्टी ने ऐसे बेशुमार सियासी, अदबी और फिल्मी दुनिया से वाबस्ता नाम पैदा किए हैं, जिन्होंने न सिर्फ इस शहर बल्कि पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इन्हीं में से एक दरख्शान नाम जनाब मोहम्मद अली साहब का भी है, जिन्हें उनकी बेमिसाल अदाकारी की वजह से शहंशाह जज्बात का लक़ब दिया गया। मोहम्मद अली साहब को बिलाशुबा सारा पाकिस्तान जानता है, लेकिन शायद कुछ लोग इस बात से नावाकिफ हों कि मोहम्मद अली ने अपनी नौजवानी के अयाम जिस इमारत में गुजारे, वो इमारत हैदर चौक के नज़दीक एक गली में आज भी मौजूद है। हैदराबाद से वाबस्ता जिन शख्सियात ने फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाया, बिलाशुबा उनमें अदाकार मोहम्मद अली साहब का नाम सबसे ज्यादा नुमाया है। यूं तो अदाकार मोहम्मद अली साहब इंडिया के शहर रोहतक में 1931 में पैदा हुए, लेकिन क़याम पाकिस्तान के बाद अदाकार मोहम्मद अली साहब का खानदान मुल्तान के इलाके गुड़ मंडी में आकर आबाद हुआ, जहां से अदाकार मोहम्मद अली साहब ने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की। लेकिन चंद साल मुल्तान में रहने के बाद उनके खानदान ने एक दफा फिर से हिजरत की और वो मुल्तान छोड़कर हैदराबाद में आ बसे। ये अलीजेब स्ट्रीट है, प्री पार्टीशन की वो दिल नशीं गली जो अपने दामन में आज भी शान शौकत और यादों की गवाही देती पुरशिकोह इमारतों को समेटे खड़ी है। ये इमारतें कभी उन हिंदू ख़ानदानों के ख्वाबों का मरकज़ थीं, जिन्हें 1947 में भारत जाना पड़ा। सोचिए, ये घर कितनी चाहत, कितनी दुआओं और कितने ख्वाबों के बाद वजूद में आए होंगे। पत्थर पत्थर, ईंट ईंट में मोहब्बत की महक और उम्मीद की रोशनी बसी होगी। हर झरोखे में मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए गए होंगे। हर खिड़की से हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी की झलक झांकती होगी। लेकिन किसे खबर थी कि तकदीर एक ऐसा मोड़ ले आएगी कि ये आशियाने सिर्फ चंद बरसों की रफ़ाकत के बाद अजनबी हो जाएंगे। वो दीवारें जो अपने मकीनों की आवाज़ों से आबाद थीं, वो दरवाज़े जो मोहब्बत के लम्स के आदी थे, अचानक खामोशियों के हवाले कर दिए जाएंगे। आज ये इमारतें खामोश हैं, मगर इनके ज़ीनों पर वक्त के कदमों की चाप गूंजती है। इनकी ईंटों में बिछड़ने का दुख, हिजरत की तड़प और उन लोगों की यादें कैद हैं जो अब कभी लौट कर नहीं आएंगे।
حیدر چوک کے نزدیک بسی اس گلی کے اندر جب آپ داخل ہوتے ہیں تو اس قدر عالی شان دلکش قدیم عمارتیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ میں ویسے حیدرآباد بہت گھوما ہوں، اندرون حیدرآباد کافی ریکارڈ کرنے کا موقع ملا، لیکن جس طرح قطار سے عالی شان عمارتیں یہاں پر قائم ہیں، میرا نہیں خیال حیدرآباد کی کسی اور گلی میں اس طرح کے مناظر آپ کو دیکھنے کو مل سکیں گے۔ اس گلی کے ایک پرانے رہائشی افتخار صاحب کی مہربانی کی بدولت ہم اس عمارت کے سامنے موجود ہیں جس میں کبھی اداکار محمد علی صاحب رہا کرتے تھے۔ پیلے پتھروں سے بنی یہ عمارت 100 سال کی ہو چکی ہے۔ در و دیوار پر قدامت کی پرچھائیاں واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ افتخار صاحب نے مزید بتایا کہ اس مقام پر چند فلمیں اور ڈرامے بھی فلمائے جا چکے ہیں۔ گویا یہ عمارت صرف رہائش نہیں بلکہ فن و ثقافت کی بھی گواہ رہی ہے۔ یہاں پر اداکار ندیم بھی آئے تھے جب گرمان ڈرامہ بنا اس کے اندر، تو یہاں شوٹ کر کے گئے تھے وہ ڈرامہ اپنا۔ اس میں ندیم صاحب ہیں ڈرامے میں، اگر آپ دیکھیں گے یوٹیوب وغیرہ پر سرچ کریں یہ سارا۔ اور دوسرا بجو ڈرامہ بنا بھی مشہور، بجو ڈرامہ رانگ نمبر فلم بھی شوٹ ہوئی یہاں پہ 1 اور 2 وہ اسی گلی میں شوٹ ہوئی ہے؟ ہاں اسی گلی میں شوٹ ہوئی ہے، اور برابر والی گلی میں۔ اچھا، برابر والی گلی میں؟ برابر والی گلی میں، اچھا، دونوں جگہ بھی شوٹنگ ہوئی ان ڈراموں، اور کافی ڈرامے یہاں پہ بن چکے ہیں۔ ہم بالکل اس حویلی کے برابر میں موجود ہیں جہاں پہ کبھی پاکستانی مشہور فلمی اداکار محمد علی صاحب رہا کرتے تھے، جہاں پہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت گزارا اور جہاں سے انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا، کیونکہ حیدرآباد سے ہی انہوں نے بطور صداکار ریڈیو کے اندر شوبز کی دنیا میں قدم رکھا، اس کے بعد پھر وہ فلمی دنیا میں آئے۔ تو ان کی حویلی کے بالکل پاس میں موجود ہوں، لیکن انفارچونیٹلی جو اس وقت یہاں پہ مالک مکان ہے جو اس میں رہائش اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ اس چیز کو مناسب نہیں سمجھتے کہ ہم گھر کو اندر سے ریکارڈ کر سکیں، تو اس لیے انہوں نے ہمیں پرمیشن نہیں دی، لیکن باہر سے ریکارڈ کرنے کی انہوں نے ہمیں اجازت دی ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو صرف بیرونی مناظر جو ہیں اس حویلی کے وہی دکھا سکوں گا۔ سن 1955 میں یہاں آنے کے بعد محمد علی نے سٹی کالج حیدرآباد سے اپنی تعلیم کا سلسلہ پھر سے شروع کیا۔ انہیں پائلٹ بننے کا شوق تھا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ محمد علی نے بڑے بھائی ارشاد علی کے کہنے پر ریڈیو حیدرآباد میں بطور صداکار اپنے فنی کیریئر کا آغاز کیا۔ ان کی جاندار آواز نے ان پر فلمی دنیا کے دروازے جلد ہی کھول دیے۔ سن 1962 میں فلم چراغ جلتا رہا سے اداکاری کا آغاز کرنے والے محمد علی نے 37 برس تک پاکستانی فلم انڈسٹری پر راج کیا اور کم و بیش 300 فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے، جن میں اردو اور پنجابی فلمیں شامل ہیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان سے تمغہ امتیاز اور تمغہ حسن کارکردگی حاصل کرنے والے شہنشاہ جذبات محمد علی کی شادی مشہور اداکارہ زیبا سے ہوئی، جو سن 2006 میں ان کے انتقال تک قائم رہی۔ ہم سے بڑے تھے عمر میں، مسالے کو ہوں گے 6-7 سال بڑے تھے، یہاں پہ گلی کے چلتے تھے۔ اچھا، ہاں، محمد علی تھے، ایک حاجی اشتیاق تھے، چاچا اشتی، اور ایک فیاض صاحب تھے، مرزا فیاض بے، اور ایک حسنین، یہ سارے لوگ تھے مخصوص۔ جنرل مینیجر تھے، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے UBL میں۔ یہ سارے لوگ ان کے ساتھیوں کے ہم عمر تھے، یہاں اوپر رہتے تھے۔ ان کے والد جو تھے ان کا نام تھا سید مرشد علی صاحب، بڑے تگڑے تھے، وہ محمد علی سے بھی زیادہ تگڑے تھے اور بڑے دبنگ آواز تھی ان کی۔ وہ یہاں خطیب تھے مسجد میں، مسجد عمر فاروق میں۔ اور پہلی شادی جو ہے پاکستان بننے کے بعد ان کی بہن کی ہوئی تھی، وہ ان کا نام تھا عصمت، وہ بھی حیات ہیں۔ فلموں میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد
اور اس علاقے کو چھوڑنے کے بعد کبھی وہ دوبارہ آئے یہاں پر اس گلی میں کئی محلے بار میں؟ آئے، کئی بار اچھا، ملاقات ہوئی پھر؟ ملاقات ہوتی، مل کے جاتے باقاعدہ. اچھا، یعنی کہ اچھے اخلاق والے، اپنے دوستوں کو نہ بھولنے والے شخص تھے. ہاں ہاں، بالکل. بلکہ جو بھی حیدرآباد سے جاتا تھا اس سے بھی کہتا میں حیدرآباد کا ہوں تو فوراً سے بلاتا تھا. اچھا. اس کی مالی مدد بھی کرتے تھے، اس کی ہیلپ بھی کرتے تھے. جیسے کہ آپ کے جتنے بھی لوگ ہیں حیدرآباد کے اداکار، کیا نام ہے اس کا، ظاہر ہے میری بھی میموری تھوڑی جو ہے، آئی ایم نیئر اباؤٹ 80. تو کیا نام تھا، گمن، شاہ نواز گمن کو بھی محمد علی نے تعارف کرایا ہے، وہی ان کو وہاں ہیلپ کی. دوسری آپ کا گھڑی صاحب جو ہے، کیا نام ہے، مصطفیٰ قریشی، اس کی بھی ان سے ہمارے ساتھی تھا کوٹری کا. یہ سارے لوگوں کی ان کی. ایک اور محمد علی رضوی تھے وہ قلعے پہ، وہ بھی ہمارے ساتھیوں میں سے تھے، ان کی بھی جاب دلوائی. اچھا، ہاں، یعنی کہ حیدرآباد سے بھی محبت کرتے تھے. محبت بھی کرتے تھے، ان کی مدد بھی کرتے تھے. والد صاحب کے ساتھ بھی جان پہچان تھی، دونوں بھائیوں کے ساتھ بھی جان پہچان تھی، ان کی سسٹر کے ساتھ بھی جان پہچان تھی. اچھا، یہ 3 بھائی تھے؟ نہیں، 2 بھائی تھے، ایک کا نام تھا محمد علی، ایک کا نام تھا ارشاد. میں جب اوپر جایا کرتا تھا تو مجھ سے کہتے تھے بیٹھ عثمان، بولا یہ پتا ہے کیا، یہ ماں باپوں کا نام روشن کرے گا اور یہ فلمی دنیا میں ہی جائے گا. اچھا، ہاں یہ محمد علی صاحب کے والد کہتے تھے؟ ہاں. اچھا اور اس کی خوب اچھی طرح کٹائی پٹائی ہوا کرتی تھی. اچھا. ہاں، اتنی بڑی وہ ہوتی تھی بینت. ہاں، کبھی یہ کہ واش روم میں، کبھی یہ پلنگ کے نیچے، اور کبھی یہ کہ کچن کے اندر، کبھی پلنگ کے اوپر بیٹھ جایا کرتا تھا اور کنگے کو اٹھا کر سامنے کھڑا ہو کر تولیہ ڈال کر ایسے بال بناتا تھا، پھر اس کو ڈنڈے پڑتے تھے. اچھا، ہاں، تو ان کے والد صاحب ان کو ڈانٹا کرتے تھے؟ ان کے والد صاحب ان کو ڈانٹا کرتے تھے. ہم لوگ یہاں پہ جاتے تھے، یہ کیا نام ہے، ریڈیو پاکستان. اچھا. ہاں، وہ ہم کو بھی ساتھ لے کر جایا کرتے تھے. بہت بہت شرارتی، بہت شرارتی کہ جس کی کوئی حد نہیں. ہر وقت ان کے ہاتھ میں رہتے تھے یوں. اچھا. ہاں، تو آپ کو کوئی ایسی ان کی شرارت جو آپ کے ذہن میں ہو، یاد ہو آپ کو؟ شرارت تو اب کیا وہ ہو، سبھی شرارت کرتا تھا وہ چیز. ہاں، اچھا. اوپر چڑھتے ہوئے اترتے ہوئے ڈانس کرنا، ناچنا، اور کیا نام ہے گانے گانا. اچھا، یہ اسی طرح رہا کرتے ہاں ہاں، تھے؟ بالکل خوش. پیار میں ان کو بھورے میاں کہا کرتے تھے. محمد علی صاحب کو؟ محمد علی اچھا، پیار صاحب، کا نک نیم ان کا بھورے میاں تھا؟ بھورے میاں. ہاں، یہاں پر کیا نام ہے ان کے ایک دوست تھے ببیرہ عرف رئیس، تو ان کے یہاں پر وہ اسی میت کے اندر آئے تھے، زیبا اور محمد علی. اچھا، ہاں تو آپ سے ملاقات ہوئی؟ ہاں، آنے کے ہوئی بعد؟ ملاقات ہوئی. اچھا. ہاں ہوئی. تو اس گھر میں آئے دوبارہ، اس گھر کو نہیں دیکھنے نہیں کے لیے؟ نہیں، اس گھر کو دیکھنے کے لیے نہیں ہم آئے؟ کا بس آئے تھے گلی میں راؤنڈ کر کے. اداکار محمد علی صاحب کی حویلی اور ان کی گلی ریکارڈ کرنے کے بعد میں ان کے بالکل پیچھے والی گلی میں موجود ہوں، اور اس گلی کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ اس گلی کے اندر بہت سارے ڈرامے اور فلمیں جو ہیں وہ شوٹ ہو چکی ہیں. اس گلی کے اندر جو آپ کا فلم رانگ نمبر بھی اسی گلی میں شوٹ ہوئی ہے، اور آپ کا گرمان رہ جائے ڈرامہ یہاں پہ شوٹ ہوا، میری ادھوری محبت یہاں پہ شوٹ ہوا، اور تقریباً 60 کے قریب ڈرامے یہاں پہ حیدرآباد میں ان گلیوں میں شوٹ ہو چکے ہیں جو اس کے دکھائے جائیں گے. یہ تقریباً یہیں پہ شوٹ ہوا، آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا. اور اب بھی بجو ڈرامہ جو اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت شوٹ ہوا ہے. کئی ڈرامے، اور کوئی ایسا اداکار نہیں ہوگا میڈیا کا جو یہاں نہیں آیا ہوگا حیدرآباد کی ان گلیوں کے اندر. یہ سعید بھی آیا ہے یہاں پر، عائدہ خان بھی آئی ہے یہاں پر، اور کافی پروین آپا، سمینہ آپا، جتنے بھی بڑے اداکار ہیں پرانے نئے سب آئے ہیں یہاں پر. بلڈنگس یہاں پہ بہت اچھی ہیں اور ٹھیک کنڈیشن میں، اندر سے بھی باہر سے بھی. اس سے زیادہ لوگ یہیں پہ شوٹ کرتے ہیں اور بڑا خوبصورت دکھتا ہے جب آتا ہے یہ یہاں کا.
حیدر چوک سے متصل یہ علاقہ اگر میں یہ کہوں کہ ایک کہکشاں ہے پرانی اور قدیم عمارتوں، پرانی اور قدیم حویلیوں کی، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ یہاں پہ بہت ہی خوبصورت، عالی شان، دلکش قدیم حویلیاں آج بھی قدرے بہتر حالت میں موجود ہیں۔ حالانکہ بہت سی پرانی عمارتیں حیدرآباد میں توڑ دی گئی ہیں، ان کی جگہ نئے پلازے تعمیر ہو چکے ہیں، لیکن یہ والا جو علاقہ ہے ابھی تک بلڈر مافیا کے ہاتھوں کچھ نہ کچھ حد تک محفوظ ضرور ہے۔ حیدر چوک کے چند خوبصورت مناظر کیمرے میں محفوظ کرنے کے بعد اب ویڈیو کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس ماہ بھی میرے پاس امریکہ اور کینیڈا میں مقیم کچھ اللہ کے نیک دل لوگوں کی طرف سے بھیجی گئی خوشیاں ہیں، جنہیں تھیلے میں بند کر کے ان تک پہنچانا ہے جنہیں ان خوشیوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ راشن کے صرف 7 بیگ نہیں، بلکہ یہ 7 خاندانوں کے لیے مہینے بھر کا سکون ہے۔ اور آخر میں یہ معصوم بیٹیاں جو تقریباً 2 ہفتے قبل باپ کے سائے کو کھو چکی ہیں، ان کے لیے کینیڈا سے صدیقی صاحب کی طرف سے 20,000 روپے کی رقم شاید کچھ کام آ جائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت اور ان تمام لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے آج کے کار خیر میں اپنا کردار ادا کیا۔ آمین یا رب العالمین۔